أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم، ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير.
يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. نازلی باجی आपका माइक बंद है. माशाल्लाह तबारकल्लाह, बहुत ही खूबसूरत तिलावत। अल्लाह ताला और तरक्की दे। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज जो हम लोग का ज़ेर मुताला है सूरह आल इमरान की, हम जो है वो थोड़ा सा तर्जुमा और तशरीह कुछ देखते हैं। तो सूरह आल इमरान के बारे में आप वसल्लम का इरशाद है, ये सूरह बकरा, सूरह आल इमरान को आप वसल्लम ने ज़हरवैन का नाम दिया था, दो चमकती हुई सूरतें। और ये दोनों जो सूरह है इसके मज़ामीन में भी बड़ा इश्तराक पाया जाता है। और थोड़ा सा अगर जहन में रखें कि ये बिल्कुल मदीना में मुसलमानों के इब्तदाई दौर की सूरतें हैं। मदीना में जैसे मुसलमान आए थे उस वक्त का, अब एक छोटी सी इस्लामी बस्ती कायम हुई है, उसको जो है वो हर तरफ से डर और खौफ भी है, दुश्मनों का भी सामना है। और जो है वो इनको जो है वो चूंकि एक छोटी सी मुस्लिम हुकूमत अभी कायम हुई है, उनको जो है वो माशरत के कवानीन, लेन देन के, शादी ब्याह के, गर्ज ये है कि मुकम्मल जो है ज़ाब्ता हयात जो है वो उसकी ज़रूरत है। और सूरह बकरा, सूरह आल इमरान की यही ख़ास बात है कि इसमें अल्लाह ताला ने इस छोटी सी जो मुसलमानों की हुकूमत कायम हुई है, इनको जो है वो दीन की तालीम, तौहीद और जो है वो रिसालत, और जो है वो जो एक हुकूमत को चलाने के लिए जो मुसलमानों की माशरत के कायम करने के लिए जो कवानीन चाहिए, वो सारे कवानीन, फिर साथ में उनको तसल्ली और दिलासा जो है वो, और जमे रहने के लिए जो है वो जो नसीहत, ये सब कुछ जो है वो साथ साथ चल रहा है। और इसमें एक ख़ास बात यह है कि इसमें जो अल्लाह ताला ने थोड़ी सी तारीख़ बयान की है यहूद और नसारा की, जो अहले किताब जिनको हम जानते हैं, इब्राहीम अस्सलाम की जो है वो नस्ल से। और जो है वो सूरह बकरा में थोड़ा सा यहूद के बारे में ज़्यादा डिटेल है, और सूरह आल इमरान में जैसा कि इसका उन्वान भी है, आल इमरान के इमरान का ख़ानदान, और ये जो है वो नसारा जो है वो जिन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम के जो है वो माना था और अपने आप को उन्होंने बाद में नसारा का नाम दे दिया। तो इन लोगों के बारे में जो है वो ज़्यादा जिक्र है। तो इसमें एक तो जो उनकी बहुत सारी गलतियां बयान हुई हैं, तो ज़ाहिर है वो हम सब के लिए भी जो है वो कोई खुश होने या ताली पीटने का मकाम नहीं है। ये असल में इसलिए बयान किया गया है कि जो गलतियां इनसे हमसे पहले जो मुसलमान कौम थी, जिनके पास अल्लाह के रसूल आए, सच और हक बात लेकर आए, उन्होंने क्या गलतियां की, वो गलतियों का इयादा हम ना करें। तो अब देखते जाते हैं इसके आईने में, और जो है वो अपने आप को, पहला जो है वो आज की आयत नंबर 19 से आज शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात जो यहाँ पे आ गई है, तो जो है वो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह का असल दीन इस्लाम है। अहले किताब ने तो इसमें इख्तलाफ इल्म हक के आ जाने के बाद महज बाहमी जिद्दम जिद्दा के सबब से किया है। और जो लोग अल्लाह की आयत का इनकार करें, तो वो याद रखें कि अल्लाह बहुत जल्द हिसाब चुका देने वाला है। अगर वो तुमसे इस बारे में झगड़ा करते हैं, तो तुम उनसे कह दो कि मैंने और मेरे पैरुओं ने तो अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया है। और अहले किताब और उम्मियों से पूछो तो कि क्या तुम भी इसी तरह इस्लाम लाते हो? अगर वो भी इसी तरह इस्लाम लाए तो राहयाब हुए, और अगर वो एरास करें तो तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी सिर्फ पहुंचा देने की है। अल्लाह अपने बंदों का निगराने हाल है।
اب یہاں پہ دیکھیے کہ جو بات آ رہی ہے، سب سے پہلی بات جو ہم سب کے لیے بڑا نوٹ کرنے کا غور طلب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف اعلان کیا ہے اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اس کے علاوہ جو ہے وہ جو بھی یعنی اہل کتاب کی یہاں پہ بات آئی ہے کہ انہوں نے جو اختلاف کیا، یعنی کہ جو مذہب میں جو اختلاف پیدا ہوتا ہے، وہ اختلاف کیوں پیدا ہوتا ہے؟ کیوں آج ہم بھی ان چیزوں کے لیے بڑے پریشان ہیں؟ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے، پھر وہ کہتے ہیں اچھا مطلب پھر کون سے وہ جو ہے وہ کیا شیعہ ہے کہ سنی ہے، اہل سنت ہے کہ اہل جماعت ہیں؟ کیا قرآن میں ہمیں یہ چیزیں کہیں بھی مل رہی ہیں؟ صرف ہمارے لیے اتنا کہنا کافی ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا مذہب اسلام ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی مذہب دیا ہے، اس کے علاوہ ہم آگے کچھ بھی جو ہے وہ نہیں کہیں گے۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ جو اختلاف پیدا کرتے ہیں، یہ جو گروہ بندی ہوتی ہے، اس کا ریزن بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو علم نہیں تھا، دین کی سمجھ نہیں تھی اور انہوں نے جو ہے وہ اس وجہ سے دین کی الگ الگ شکل نکل گئی، بلکہ یہ کس لیے؟ آپس کی زدہ زدی جو ہے وہ اس کی وجہ سے حق کے آ جانے کے بعد، علم آ جانے کے بعد جو ہے وہ یہ اس طرح کے اختلاف پیدا کیے جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ پھر گروہ بندی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنی کتاب میں کھول کھول کے یہ بیان کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق کو واضح کرنے اور اختلاف کو دور کرنے کے لیے کتاب نازل ہوئی ہے۔ تو جو بھی کوئی کسی کو جو ہے وہ کوئی کنفیوژن ہے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ظاہر سی بات ہے کہ ہم سب جو ہے وہ ایک خاندان میں پیدا ہوئے ہیں، ایک جو ہے وہ ماحول میں رہ رہے ہیں، ایک محلہ، ایک شہر، ایک جو ہے وہ کمیونٹی، اور یہ بہت ساری باتیں ادھر ادھر سے سن رکھی ہیں، لیکن پھر ان سب کو قرآن کے اوپر ہمیں رکھنا پڑے گا۔ جو بات قرآن سے ہمیں مل رہی ہے وہی حق ہے، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ جو ہے وہ حق نہیں ہے۔ تو اس چیز کو فرق کرنا ہوگا اور تبھی یہ جو ہے نا وہ اختلافات جو ہے وہ ان کا فیصلہ ہوگا، کیونکہ یہ الکتاب ہے جو کہ جو ہے وہ حق کا جو ہے وہ فیصلہ کرنے کے لیے آئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنے بندوں کو جو ہے وہ عدل اور قسط قائم کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو زندگی گزارنے کا جو بہترین طریقہ دیا ہے اور اس کا نام اسلام ہے۔ اللہ کا دین صرف یہی ہے، یعنی کہ اسلام، اور اس کے علاوہ جتنا بھی کچھ ہے وہ جو ہے وہ جو ہے وہ سوائے جو ہے وہ اضافہ ہے، اور جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ اپنے اس کے پیچھے کچھ اور مقاصد ہوتے ہیں۔ تو ایک بات تو یہاں پہ جو ہے وہ یہ صاف آ گئی، اور پھر مزید آپ دیکھیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر کہ جو ہے وہ اب جو ہے وہ جو لوگ اس کا انکار کریں تو ان کو جو ہے وہ بس پھر اللہ تعالیٰ ان کا حساب لینے والا ہے، ہم کو ان کی فکر میں گھلنے کی ضرورت نہیں۔ دوسری بات یہ کہ جو بھی دین کے بارے میں جھگڑا کریں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے کہہ دو کہ میں نے تو اللہ کے آگے ہی جو ہے وہ اپنا آپ کو جو ہے وہ سرنڈر کر دیا ہے، میں نے تو اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا دیا ہے، میں نے تو اپنے آپ کو اللہ کا مطیع کر دیا ہے۔ اور لوگوں سے پوچھو، اہل کتاب اور امی، یہاں پہ یعنی امیوں سے مراد یہاں پہ جو مشرکین مکہ ہیں، اور جو ہے وہ ان سے کہا اگر تم بھی اس طرح اسلام لاتے ہو تو پھر تو کامیاب ہو، لیکن اگر وہ اراض کریں تو بس پھر کیا ہے کہ تمہاری ذمہ داری صرف پہنچا دینے کی ہے۔ یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ اگر میں نے ایک بات قرآن کی پہنچا دی ہے اور دوسرا وہ ماننے کے لیے انکار کر دیا تو تم اس کی گردن اتار دو، یہ تو اسلام سے جو ہے وہ خارج ہو گیا۔ تو دیکھیے کہ کہیں پر بھی اس طرح کی بات نہیں کہی گئی ہے، جبکہ اللہ کے رسول ان کے درمیان موجود تھے، دین اس طرح سے پہنچ رہا تھا جو کہ میکسیمم ہے۔ اللہ کے رسول جب آ جاتے ہیں اور جب وہ دین پہنچاتے ہیں تو وہ دین اس طرح پہنچتا ہے کہ اس کا حق ادا ہوتا ہے۔ ہم تو اس طرح سے حق بھی ادا نہیں کرتے، تو اس کے بعد جو ہے لوگوں کو کافر اور جہنمی اور یہ سب کہنے کا جو ہے وہ کہاں سے یہ باتیں ہمارے اندر آ گئی ہیں؟ تو پہلے تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، اپنی اللہ کی کتاب سے جوڑنا ہے، دین جو کچھ بھی ہے وہ اس کتاب کے اندر ہے، اسی کو ماننا ہے، اس کے مطابق چلنا ہے، اللہ کے رسول کو اپنے جو ہے وہ زندگی گزارنے کے لیے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ چننا ہے، اللہ کی رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ تو یہ صاف صاف بات یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ ہم سب کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ جو ہے وہ صرف پہنچا دینے کی ہے، جو بات قرآن میں، جو بات اللہ کے رسول کی زندگی کے بارے میں ہمیں مل رہی ہے بس صرف وہ پہنچا دینا ہے، اور باقی اپنے بندوں کو نگرانی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ خود موجود ہیں۔ جب پھر یہاں پہ خاص بات جو ہے جو آئی ہے کہ جو ہے وہ کہا کہ اگر وہ جھگڑا کریں تو کہہ دو کہ میں جو ہے وہ تو اسلام جو ہے وہ جو ہے وہ اسلم تو جو ہے فقل اسلم تو وجہ للہ ومن اتبعن، میں نے جو ہے وہ
اپنا میں نے اور میرے پیرووں نے تو جو ہے وہ اپنا چہرہ جو ہے وہ اللہ کے حوالے کر دیا۔ وجہی کا یہاں پہ وجہی جو ہے چہرہ کو بھی کہتے ہیں، تو چہرہ جو ہے وہ انسان کی ذات کا سب سے اعلیٰ اور اشرف حصہ ہوتا ہے۔ تو جب چہرہ انسان نے یعنی اپنا سر جب کسی کے آگے جھکا دیا تو مطلب یہ تعبیر ہے اس کی کہ پوری طرح اطاعت قبول کر لی۔ اب جب بھی اللہ کا حکم ہمیں پتہ چلے گا، جب بھی اللہ کے رسول کے بارے میں ہمیں کوئی بات پتہ چلے گی ان کے کسی عمل کی، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ تو یہ ہے جو کہ درست دین ہے اور جو ہے وہ جس پہ ہمیں جو ہے وہ عمل کرنا ہے۔ تو اگلی بات جو آ رہی ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے ہیں، اب یہ اہل کتاب کے بارے میں بات آ رہی ہے، اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں، ان لوگوں کو قتل کرتے رہے ہیں جو لوگوں میں سے عدل و قسط کی دعوت لے کر اٹھے، تو ان کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ تو دیکھیے یہ اہل کتاب کا یہ جو ایک غلطی ان کی بہت بڑی، اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس کو بتا رہے ہیں کہ یعنی ایک تو قتل کرنا خود اتنا بڑا جرم ہے، کسی بھی انسان کی جان لینا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زندگی دی ہے تو زندگی لینے کا حق بھی اللہ کا ہے۔ تو جو ہے وہ اس حق میں جو ہے وہ جو کوئی اپنے ہاتھ میں لیتا ہے تو وہ کتنا بڑا جرم کا مرتکب ہے، یہ کہ ایک جو ہے وہ معصوم جان کا قتل اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کا قتل کہا ہے، اور پھر جب وہ جو ہے وہ جس کی جان دی گئی ہو وہ اللہ کا نبی ہو اور اس کو بھی جو ہے وہ ناحق قتل ہو، تو یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اس جرم کا جو ہے وہ کتنا بڑا جرم، یہ اس کی سنگینی جو ہے وہ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کام تھا جو یہ کرتے تھے کہ جو ہے وہ نبیوں کا ناحق قتل۔ تو اور پھر وہ لوگ بھی یعنی جو ان کو ان کاموں سے روکتے تھے، جو عدل و انصاف کی بات کرتے تھے، تو ان کو بھی جو ہے وہ قتل کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایسے لوگوں کے لیے اسی لیے پھر دردناک عذاب کی اللہ تعالیٰ نے کہا، اور خوشخبری جو ہے یہ تنزیہ کہا گیا کہ ان کو خوشخبری سنا دو۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں اکارت گئے، ان کا کوئی مدد کرنے والا نہ بنے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذرا ان کو تو دیکھو جن کو کتاب الہی کا ایک حصہ عطا ہوا، ان کو اللہ کی کتاب ہی کی طرف دعوت دی جا رہی ہے تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، پھر ان کا ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے، اور یہ منہ پھیرنے والے لوگ ہی ہیں۔ یہ اس سبب سے کہ یہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ تو بس گنتی کے چند دن ہمیں چھوئے گی، اور جو کچھ یہ گڑھتے رہے ہیں اس نے ان کو ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ تو اس وقت کیا ہوگا جب ہم ان کو ایک ایسے دن کے لیے اکٹھا کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اور ہر جان کو جو اس نے کمائی کی ہوگی پوری کی جائے گی، اور ان پر کوئی بھی ظلم نہیں ہوگا۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے مزید یہاں پہ جو ہے وہ ان کا جو یہ غلطی ان کی ایک اور تھی۔ اچھا یہاں پہ آیا کتاب کا ایک حصہ کا مطلب یعنی توریت اور انجیل جو ہے یہ اس کے بارے میں آیا ہے، اور جو ہے وہ قرآن جو ہے وہ الکتاب ہے۔ تو قرآن جو ہے دوسرے آسمانی صحیفوں کی نسبت میں جز اور کل کی حیثیت ہے، یعنی جو ہے وہ یہ جو توریت انجیل اور دوسری جو کتابیں آئیں، ظاہر سی بات ہے ہم نام سے صرف 4 کتابوں کو جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں کب کب کس کس کو کتنی کتابیں دی ہم نہیں جانتے، ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو ان کی حیثیت جو ہے وہ جز کی ہے، اور قرآن جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ کل کی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو ہے وہ یہ بات بتا دی کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ ان کا طریقہ کیا کہ جو ہے وہ اب ان کو جو ہے نہیں وہ آلریڈی جو ہے ان کے پاس توریت اور انجیل ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشن گوئیاں، آنے والی جو ہے وہ دعوت کے بارے میں ساری تفصیلات موجود ہیں، سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے اس کے باوجود اب جب کہ اور وہ انتظار کر رہے تھے جو ہے وہ نبی کے آنے کا، جب جو ہے وہ نبی آ گئے جس کو انہوں نے پہچان بھی لیا، وہ جو نبی جو تعلیم دے رہے ہیں وہ تعلیم بھی ان کے پاس موجود ہے، وہ اس کو سمجھ رہے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے انکار کر دیا۔ تو وہ جو ہے وہ یہ انکار کس وجہ سے انہوں نے کر دیا کہ وہ جو ہے وہ تعصب کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہیں ہی انکار کرنے والے، یہ تو ان کا جو ہے وہ مزاج ہے کہ وہ جو ہے وہ یہ جو ہے وہ کام کرتے رہتے ہیں۔ اور کتاب الہی کا ایک گروہ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ ان کے اصل میں جو فقہا اور دین کا جو مذہبی ان کا طبقہ ہے اس کا ذکر آ رہا ہے۔ عام لوگوں کو تو دین کے بارے میں ان کی سمجھ بھی کم تھی، اور جو ہے وہ اس لیے کہ وہ تو وہی جانتے تھے جو یہ مذہبی طبقہ جو ہے وہ ان کو بتا رہا ہوتا تھا، تو وہ بہت ساری ایسی باتیں بھی ان کو بتاتے تھے جو کہ ان کی کتاب کے اندر موجود ہی نہیں تھی۔ تو یہ جو ہے وہ یہ ان لوگوں کا حال ہے کہ جو کہ جو ہے اللہ کی کتاب پڑھتے پڑھاتے تھے اور وہ سب چیزوں کا علم رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو ہے وہ جب اللہ کی کتاب ان کو سامنے آئی، اللہ کے رسول ان کے سامنے آئے، تو انہوں نے اس سے منہ پھیر لیا، کیونکہ وہ جو ہے وہ یہ ان کا مزاج تھا۔ تو جو ہے وہ اب یہاں پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پھر آگے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
کہ جب یہ جو ان کا رویہ ہے، تو اس رویے کے سبب اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اس کے یہ رویے کا سبب کیا ہے کہ انہوں نے کچھ خود ساختہ عقیدے بنا رکھے ہیں. وہ جو خود ساختہ عقیدے ہیں ان کی، اس کی وجہ سے ان کو ایک اطمینان حاصل ہے. یعنی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جہنم تو کی آگ ہمیں چھوئے گی نہیں. اچھا، وہاں پہ بھی جو ہے وہ سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھ کے آئے تھے نا کہ دیکھیے ان دونوں سورتوں کی ابتدا ہو رہی ہے الف لام میم سے. تو یہ قرآنی نام ہے سورے کا، اور اس کے لیے دونوں کے مضامین میں بہت مماثلت ہے. وہاں پہ بھی کہا تھا کہ وہ جو ہے وہ اگر وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ جنت ان کے لیے خالص ہے تو وہ موت کی تمنا کریں، وہ ہرگز بھی اس کی تمنا نہیں کریں گے. تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ یہاں پہ بات وہی ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس طرح کے جو ہے وہ عقیدے خود ہی گڑھ رکھے تھے کہ جنت تو ہماری میراث ہے، اگر ہم جہنم میں گئے بھی تو شاید چند دنوں کے لیے، وہ تو ہماری پرماننٹ رہائش گاہ ہے ہی نہیں، جنت تو خالص ہمارے لیے ہے. تو جب مخصوص ہے تمہارے لیے، تو پھر تو اب جب اس طرح کے عقیدے گڑھے جاتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ پھر جو اصل دین ہوتا ہے وہ تو کہیں دور ہو جاتا ہے، اور وہ جو ہے وہ ایک عجیب جو ہے وہ ایک انسان جو ہے نا اپنی ایک خواہشات اور اس میں جی رہا ہوتا ہے. اور وہ جو ہے وہ اپنے، اب ظاہر سی بات ہے جب ایک آدمی کو جنت جو اتنا بڑا ریوارڈ ہے، جب اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ وہ تو اسی کے لیے ہے، تو اس کے لیے تو اس کو حاصل کرنے کی کوئی فکر ہی نہیں. تو اب ساری فکر کس چیز کی ہے؟ زیادہ سے زیادہ دنیا حاصل کرنے کی. آج بھی دیکھیں تو جو کچھ قرآن تو اتنی بڑی واقعی کی کتاب ہدایت اللہ تعالیٰ نے دی ہے ہمیں ایسی کہ آج بھی جب ہم پریشان ہوتے ہیں، اپنے ارد گرد کا ماحول دیکھتے ہیں تو ایک دم کھل کے ہر چیز جیسے لگتا ہے کہ سامنے رکھی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے جو کچھ ارد گرد ہو رہا ہے. تو یہ جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے یہ اسی لیے کہا کہ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ کہتے تھے کہ جو ہے وہ جہنم کی آگ تو ہمیں چھوئے گی نہیں. تو انہوں نے ان کو ان کے دین نے جو ہے وہ دھوکے میں رکھا ہوا ہے، یعنی وہ دین جو انہوں نے خود سے جو ہے وہ بنا رکھے، جو خود ساختہ ان کے عقیدے، ان کی جو آرزویں ہیں جس کو انہوں نے جو ہے وہ عقیدے کی ایک شکل دے دی ہے، اور وہ من گھڑت عقیدے جو انہوں نے بنا رکھے ہیں کہ وہ جو ہے وہ جہنم تو ان کو ملے گی نہیں. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ اب سوچئے کہ جب انہوں نے سوچ تو یہ رکھا ہے کہ جہنم تو ان کے لیے ہے ہی نہیں، اور جب ان کو جہنم جو ہے وہ ملے گی اس وقت ان کا کیا حال ہوگا. تو یہ جو ہے وہ، اور اللہ تعالیٰ کو تو صاف صاف ہے، اللہ تعالیٰ کا تو فیصلہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ ہر ایک کو جو ہے وہ دن تو انصاف کا دن ہوگا. اللہ تعالیٰ کو تو انصاف کرنا ہے، ہر ایک کو اس کی کمائی کے مطابق ہی ملنے والا ہے. تو جب انہوں نے کمائی ہی کچھ نہیں کی جنت انہوں نے تو تصور یہی کر لیا کہ جنت انہی کی ہے، تو اس کے بعد جب وہ وہاں پہنچیں گے اس وقت ان کا کیا حال ہوگا. تو یہ جو ہے وہ ہم سب سمجھ سکتے ہیں. اب پھر جو کچھ نتیجہ ان کے سامنے آئے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ اللہ کا ظلم تو نہیں ہے، وہ تو ان کی اپنی جو ہے وہ غلطی ہے جس کا کہ جو ہے وہ ان کو خمیازہ جو ہے وہ بھگتنا پڑے گا. اور پھر جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک بہت خوبصورت دعا جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو ہے وہ سکھائی ہے کہ آپ کہہ دیجئے، اے اللہ بادشاہی کے مالک، تو ہی جس کو چاہے بادشاہی دے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے، تو ہی جس کو چاہے عزت بخشے اور جس کو چاہے ذلت دے، ساری خیر آپ ہی کے ہاتھ میں ہے، بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں. تو یہاں پر بھی جو ہے وہ یہ بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ دعا کے اسلوب میں امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک عظیم بشارت دی ہے کہ جو ہے وہ پہلی بات تو یہ کہ اب جو یعنی جو امامت کا جو منصب ہے وہ جس پر بنی اسرائیل جو ہے وہ ان کو ملا ہوا تھا، اب وہ بنی اسماعیل کی طرف منتقل ہو رہا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ جس کو جو کچھ چاہتا ہے. اور پھر جو ہے وہ لیکن اس امت کے لیے بھی جو ہے وہ اس بشارت کے ساتھ بنی اسرائیل کے لیے ایک انذار بھی ہے. ان کو بھی جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے وہ بنی اسرائیل جو ہے وہ جو یہ جو ان کے لیے یہ جو یعنی یہ جو ایک طرح سے کہہ لیجئے ذلت جو ان کو مل رہی ہے اس کی وجہ جو ہے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والے ہیں. تو لیکن جو ہے وہ ان کے لیے ایک موقع موجود ہے کہ وہ جو ہے وہ اسلام لے آئیں، تو وہ پھر جو ہے نا وہ اسی امامت کے منصب پر فائز ہو جائیں گے وہ، کہ یہ منصب تو موجود ہے. اچھا پھر جو ہے اس میں ایک اور جو بہت بڑی نصیحت ہے کہ یہ امانت جو یہ تمہاری طرف آ رہی ہے یعنی بنی اسماعیل کی طرف، تو یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ کوئی جو ہے وہ تمہارا کوئی جو ہے وہ حق ہے اس کے اوپر، یا تمہارا کوئی جو ہے وہ ایسا حسب و نسب ہے کہ جس کی وجہ سے ہی مل رہی ہے، بلکہ جب تک تم اس کا حق ادا کرو گے تو پھر تم جو ہے وہ اور اللہ سے دعا کرتے رہو گے تو پھر تو جو ہے وہ یہ منصب تمہارے تو لیے فائدہ مند ہے. اور اگر جو ہے وہ اس کا حق ادا نہیں کیا تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا سارا اختیار جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے.
تو خدا ہی جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ محروم بھی کرتا ہے، اور سب کو جو کوئی کچھ پاتا ہے تو وہ اللہ کے ہاتھ سے ہی پاتا ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ تو اب یہ جو ہے وہ یعنی اتنا بڑا جو جب عہدہ ملتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے ساتھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اس کو ذمہ داری اٹھانے کے لیے جو ہے وہ محنت کرنا ہوتا ہے، اس سے جو ہے وہ اس کی فکر کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ جو ہے وہ یعنی یہ خوشی تو بہت بڑی ہے، لیکن ساتھ میں کیا ہے کہ یہ بڑی جو ہے وہ فکر کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ تو ان سب چیزوں سے ہم خود بھی جو ہے وہ بڑے غافل ہیں، تو جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ دیکھنا چاہیے ہم سب کو۔ اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ہے وہ اہل ایمان مومنوں کے برخلاف ہاں بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک نشانی یہاں پر دکھائی کہ تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے زندہ کو مردے سے اور ظاہر کرتا ہے مردہ کو زندہ سے، اور تو جس پر چاہتا ہے اپنا بے حساب فضل کرتا ہے۔ تو یہ جو ہے کس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ، تو یہ جو ہے وہ جو کچھ رات دن اور یہ جو کچھ ہم اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں تو یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہے، یہ نشانی اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی عطا کرتا ہے۔ تو اب اہل ایمان کا کیا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات تو یہاں پہ بتائی، مومنوں کے برخلاف کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، جو ایسا کریں گے تو اللہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں، مگر یہ کہ تم سے بچنے جیسا کہ بچنے کا حق ہے کے لیے کوئی اس طرح کا طرز عمل اختیار کر جاؤ۔ اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، یعنی اصل بات کیا ہے، دل میں یہ ایمان ہونا چاہیے، اور یعنی کافروں کے ساتھ آپ اچھا اب یہاں پہ یہ بھی نہیں ہے کہ دیکھیے ہم لوگ کو ہر چیز کو اس کے صحیح مقام پہ رکھنا بہت ضروری ہے، یعنی یہ کہ مومن جو ہیں وہ کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، یہ کہیں بھی قرآن میں لکھا ہوا نہیں ہے کہ کافروں کو جہاں دیکھیں ان کو جہنمی کا فتویٰ لگائیں، ان کی گردن اتار دیں۔ تو دوست نہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوست وہ ہوتا ہے جو ہر کوئی دوست نہیں ہوتا انسان کا، انسان کے ملنے جلنے والے سب ہوتے ہیں، دوست کوئی ایک ہی ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے جو کہ آپ کے اوپر اپنا اثر ڈالتا ہے، جس کی جو ہے وہ آپ بات مانتے ہیں۔ تو اس طرح کا دوست جو ہے وہ کافروں کو نہیں بنانا ہے کہ جو ہے وہ ان کی باتوں سے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ بہک جائیں رستے سے۔ تو یہ بات ہے جس کا یہاں پہ کہا گیا ہے، اور ہاں ان کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا ہے، اچھا رویہ رکھنا ہے، اللہ کی بات پہنچانی ہے۔ اگر کہیں پر ان سے ڈر یا خوف کی بات آئے، اور دیکھیں یہ جو ہے جو چونکہ پس منظر وہ ہے کہ اس وقت تو مسلمانوں کو کافروں اور مشکلوں سے مستقل جو ہے وہ ایک کھٹکا لگا ہوا تھا، بہت ایسے مشکل حالات ان کے سامنے آ جاتے تھے، اسی لیے کہا گیا کہ اگر کبھی ایسی مشکل پیش آ جائے، ان سے بچنے کے ڈر سے کوئی بات کہنی پڑ جائے، کوئی کافرانہ کلمہ، تو وہ جو ہے وہ پھر اس میں جو ہے وہ اگر کہ تم تقوی پر ہو تو وہ کر سکتے ہیں جان بچانے کے لیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تم کو اپنے آپ سے ڈراتا ہے، یعنی ایمان والوں کو جو صحیح معنوں میں ڈرنا چاہیے، جو فکر ہونی چاہیے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ اللہ کی طرف ہی پلٹ کر جانا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ باخبر ہے ان سب کو، کہہ دو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اس کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، دل کی حالت کیا ہے، ایمان کی حالت میں ہے یا منافقت کی حالت میں ہے یا کفر پر ہے، تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کو پتہ ہیں، اس کو چھپاؤ یا ظاہر کرو اللہ اس سے باخبر ہے، وہ اس سب کو جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جس دن ہر جان اپنی کی ہوئی نیکی کو سامنے موجود پائے گی اور جو برائی اس نے کی ہوگی اس کو بھی موجود پائے گی، وہ آرزو کریں گے کہ کاش اس کے درمیان زمانہ دراز حائل ہوتا، اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بڑا مہربان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے ڈراتا ہے کا مطلب کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ جو فکر ہے یعنی وہ دن جو آنے والا ہے اس کی فکر کرو۔ مسلمانوں کو جو ہے بہت ہوشیار ہونا چاہیے، بہت جو ہے وہ الرٹ ہونا چاہیے۔ تو یہ جو مسلمانوں کی چھوٹی سی حکومت بنی تھی جس کو ہر طرف سے کھٹکا تھا، تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ ان کی ذمہ داری کا احساس کرا رہے ہیں۔ اور لیکن اصل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بچانے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، اور وہ اپنے بندوں کے ساتھ اس کا معاملہ بڑا مہربانی کا ہے۔ اور پھر کہا جو بالکل ایک یہاں پہ اب جو ہے وہ ایک جس طرح سے کہتے ہیں ایک فائنل ورڈکٹ کی بات آ گئی ہے کہ بالکل فیصلہ کن بات جو ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انہوں نے بتا دی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کہہ دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم کو دوست رکھے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور کہہ دو کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی، اور اگر یہ اعراض کریں تو یاد رکھیں کہ اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا،
تو اب یہ جو ہے یہ بات بہت صاف جو ہے وہ اب یہاں پہ جو ہے وہ ظاہر ہو گئی ہے کہ درست رویہ کیا ہے، کہ جو ہے وہ یہ خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو کہ ہمیشہ تذبذب میں، دیکھیے جو مسلمانوں کی اس وقت حکومت قائم ہوئی تھی مکہ تک تو صرف وہی لوگ ایمان لا رہے تھے جو کہ اسلام کو سمجھ رہے تھے اور جو کہ اسلام کو اپنی فلاح بنانا چاہتے تھے۔ جب مدینے میں آئے تو بہت سارے ایسے لوگ بھی جنہوں نے دیکھا کہ بھائی مدینے کی اچھی خاصی آبادی مسلمان ہو چکی ہے، تو اب جو ہے وہ اپنے پرانے طریقے پر جو ہے وہ جمے رہنے سے کچھ فائدہ نہیں ہے، اور وہ مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو گئے تھے زبانی منہ سے اقرار کر کے، لیکن دل میں ان کے ایمان جو ہے وہ نہیں تھا جس طرح سے ان کو ہونا چاہیے تھا۔ تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ان آیات میں وہ جو ہے ان کی بھی رہنمائی مستقل ہو رہی ہے، اور یہ جو ہے وہ اسی لیے یہ باتیں کھول کھول کے بیان کی ہے کہ کس کے دل میں ایمان ہے اور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو جو ہے آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی ساری چیزوں سے وہ واقف ہے، بھلا انسان کے دل کا حال وہ نہیں جانتا ہے؟ تو صاف صاف بات بیان کر دی گئی ہے کہ جو ہے وہ اگر تم جو ہے وہ اللہ سے محبت رکھتے ہو تو رسول کے طریقے پر چلنا ہوگا۔ اللہ سے محبت کا اظہار جو ہے وہ رسول کے طریقے پر چلنے میں ہے، رسول کی اطاعت میں ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ تو جو لوگ سچے دل کے ساتھ اللہ سے محبت رکھنے کے مدعی ہوں گے تو ان کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ یہ صاف صاف بات آ گئی کہ وہ رسول کی پیروی کریں گے، اور اگر رسول کی پیروی کریں گے تو یہی راستہ ہے اللہ سے محبت کرنے کا، اور پھر اس کا انعام اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم سب کے لیے تسلی کی، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اس لیے کہ وہ بہت مہربان ہے۔ ظاہر ہے ہم بہت کمزور ہیں، کچھ نہ کچھ غلطیاں خرابیاں یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ مدینے میں بھی جو چھوٹی سی بستی تھی، ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کو بھی یہ دھڑکا لگا رہتا تھا دل میں، جن کے بہت خالص ایمان بھی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں پہ تسلی دی ہے کہ جو کوئی جو ہے وہ اللہ سے محبت رکھتا ہے، اللہ کی محبت پانا چاہتا ہے، رسول کی اطاعت کر رہا ہے، تو وہ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اللہ کی محبت حاصل ہوگی، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ جو گناہ ان سے غلطیاں کچھ ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ تو بہت مہربان ہے۔ تو یہ رسول کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بات جو ہے وہ بتا دی۔ تو یہ دونوں جو ہے باتیں جو ہے وہ خاص طور سے اہم اس لیے ہیں کہ ایک میں شفقت ہے اور تنبیہ بھی ہے، یعنی ایمان کی اصل روح کیا ہے؟ اللہ کی محبت، اور محبت کے لیے شرط کیا ہے؟ کہ دوسری کوئی ایسی محبت اس کے دل میں نہ ہو جو اس محبت سے آگے پہنچی ہوئی ہو، جو میں کسی قسم کی ضد، کسی قسم کی جو ہے وہ غرور، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک جگہ جمع ہیں۔ تیسرے کہ اللہ کی محبت پانے کا واحد راستہ رسول کی اطاعت ہے، اس سے ہٹ کر جو کچھ عقیدے، جو کچھ طرح طرح کی باتیں گڑھی گئی ہیں وہ سب بیکار ہیں، اس سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا ہے۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے، اور دیکھیے اہل کتاب کے لیے بھی، کہ جو باتیں گڑھی گڑھائی عقیدے جو جاتے ہیں ان سے کچھ فائدہ کسی کو ہونے والا نہیں ہے۔ پھر جو ہے وہ اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں تو اس کا راستہ بھی وہی ہے، رسول کی پیروی کریں۔ اور جو فائنل جو ہے جو بات یہاں پر ایک اور جو یعنی دین کا کم سے کم جو مطالبہ ہے، جو کم سے کم دین کا مطالبہ ہم سے ہے، وہ صرف یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ تو جو کوئی جو ہے سچے دل کے ساتھ اس کی کوشش میں لگ گیا ہے تو پھر جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے جو ہے وہ محبت رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے، اور جو ہے وہ اس کے منکر ہیں، جو اس کے علاوہ کچھ بھی چاہتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت نہیں رکھتا۔ تو اب جو ہے وہ تھوڑا سا میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میں کچھ سوالات جو ہے وہ بتا دوں، تاکہ آپ جب درس سنتے ہیں تو تھوڑا سا اس پہ غور بھی کرتے رہیں، تاکہ جو ہے وہ سوالات سے کیا ہوتا ہے تھوڑا سا سمجھ میں زیادہ اچھے طریقے سے آتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم آگے کی تلاوت سنیں، تھوڑے سے یہ سوالات ہیں جو آپ لوگ غور سے سن لیجئے۔ تو اللہ کے نزدیک دین کیا ہے، اور اس میں بگاڑ کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ دین میں بگاڑ کس سبب سے ہے؟ دین اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ دوسرا سوال آپ سب کے لیے ہے کہ کیا ماں باپ کی اطاعت فرض ہے؟ تو یہ جو ہے ماں باپ کی اطاعت کیا فرض ہے؟ تیسری چیز جو ہے یہ کہ نیکی کی چوٹی، تو نیکی کی چوٹی جب یعنی نیکی کی بلندی پر پہنچنے چاہتے ہیں تو وہ کون سا عمل ہے جو کہ نیکی کی جو ہے وہ چوٹی پر لے جاتا ہے؟ چوتھا سوال جو ہے وہ غزوہ احد کا ذکر بھی اس سورے میں آئے گا آگے، تو ذرا دیکھیے گا اس میں کہ غزوہ احد میں بنیادی غلطی کیا تھی جس کی وجہ سے نقصان ہوا۔ اور پانچواں اور یہ آخری سوال ہے آج کے حساب میں کہ خاتمہ سورے میں کامیابی کے لیے 4 اہم ہدایت دی گئی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ تو جو ہے وہ یہ آخر میں ذرا غور کیجیے گا کہ خاتمہ سورے میں اللہ تعالیٰ نے، ہم سب کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں نا، تو کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 اہم ہدایت دی ہیں آخر میں، وہ جو ہے وہ بتائیے گا۔
تو یہ آپ کو سوال جو ہے وہ اپنے پاس جو ہے وہ آپ لوگ نوٹ کر لیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کا جواب دیکھتے رہیے گا انشاءاللہ۔ تو جو ہے وہ اب آگے کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم
الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين
إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. ماشاء اللہ، جزاک اللہ وحسن الجزا۔ اب جو آیات آ رہی ہیں تو اس میں اب جو ہے نا وہ آگے نصارہ کی جو انہوں نے بہت ساری چیزیں جو خود سے بنا رکھی تھیں، ان کی بدعت جو ہے، ان کی غلطیاں، اس کی تردید جو ہے وہ اس کا مضمون یہاں سے اب شروع ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ جو ہے وہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کو اہل عالم کی رہنمائی کے لیے منتخب فرمایا۔ یہ ایک دوسرے کی ذریت ہیں اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اب جو ہے وہ آدم علیہ السلام سے شروع کیا ہے اور آل عمران سے تک جو ہے وہ، تو نبوت کے پورے جو سلسلہ ہے اس کا یہاں پہ جو ہے وہ ایک طرح سے ذکر آ گیا ہے۔ اور جو ہے وہ یہ سب کا ذکر کرنے کے بعد اب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ جو ہے وہ یہ سب جو ہے کیا تھے کہ ایک دوسرے کی نسل سے ہی تھے۔ یہ جو ہے وہ سب جو ہے وہ ایک دوسرے کی ہی اولادیں تھیں اور اللہ جو ہے وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور اب جو ہے وہ یہ جو واقعہ شروع ہو رہا ہے کہ جو ہے وہ یاد کرو جبکہ عمران کی بیوی نے دعا کی تھی کہ اے میرے رب، جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میں نے اس کو ہر چیز سے چھڑا کر تیرے لیے خاص کیا، سو تو اس کو میری طرف سے قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو دیکھیے قرآن میں جب بھی اس طرح سے ذکر آتا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں لوگ کیسی کیسی باتیں جو یعنی ایک جو اسلام کی شکل ہمارے یہاں بنائی گئی ہے، عورتوں کو بہت زیادہ ہر چیز میں ان کا جو ہے وہ ایک جیسے کہ نیچے رکھنا، اور اس طرح سے قرآن میں جو ہے وہ کتنے اچھے سے اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں۔ تو ایک وہ ہوتا ہے نا کہ جو دین کی صحیح شکل ہے وہ پھر جو ہے وہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں عمران کی بیوی کی، ایک خاتون کی، جن کی ظاہر سی بات ہے کیا ان کی خالص نیت تھی، کس قدر اللہ تعالیٰ کی فرما بردار وہ تھیں، تو وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس طرح سے ان کا ذکر کیا ہے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ کیا دعا کی تھی کہ ان کی خواہش یہ تھی کہ ان کا جو بچہ ہوگا اس کو وہ جو ہے وہ دین کے لیے مخصوص رکھیں گی۔ تو انہوں نے جو ہے وہ یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ سے کہ جو ہے وہ میری اس دعا کو میری طرف سے قبول فرما لیجئے، اور بے شک آپ سننے اور جاننے والے ہیں۔ پھر جب اس کو جنا تو اس نے کہا کہ اے رب، یہ تو میں لڑکی جنی ہوں، اور اللہ کو خوب پتہ تھا اس چیز کا جو وہ جنی تھی، اور لڑکا لڑکی کی مانند تو نہیں ہوتا، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان رجیم سے تیری پناہ میں لیتی ہوں، اور تو اس کے تیری پناہ میں لیتی ہوں۔ تو اس کے رب نے اس کو اپنی پسندیدگی کی قبولیت سے نوازا، اس کو عمدہ طریقے پر پروان چڑھایا، اور زکریا علیہ السلام کو اس کا سرپرست بنایا۔ تو اب دیکھیے کہ ایک خاتون نے ایک بہت ہی خالص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کو یہ چاہا کہ وہ اولاد جو ہوگی اس کو دین کے کام کے لیے وہ خالص رکھیں گی۔ تو جو ہے وہ اب یہ جو باتیں ہیں جو یہاں پہ ذکر ہو رہی ہیں، آپ سوچئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے، مکہ کے لوگ ان باتوں کی ڈیٹیل کہاں جانتے تھے بھلا، کون سا ذریعہ تھا؟ تو یہ ساری جو چیزیں بیان ہو رہی ہیں اصل میں یہ بھی اہل کتاب کے لیے ایک طرح سے ایک وارننگ بھی ہے، اس میں ایک نشانی بھی ہے کہ یہ چیزیں یہ اللہ کی طرف سے ان کو وحی کی جا رہی ہے کہ جو ان کی جو انہوں نے طرح طرح کی باتیں گڑھ لی تھیں وہ سب جو کہ آپس میں اس کا کوئی ربط بھی نہیں ملتا، وہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کھول کھول کے صحیح بات یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے دعا کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ان کے ذہن میں یہی ہوگا کہ دین کا کام کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے بھاگ دوڑ کرنی ہوتی ہے، جو ہے وہ باہر جانا ہوتا ہے، تو اس طرح کا کام ظاہر سی بات ہے لڑکے ہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لڑکے اور لڑکی دونوں کو جو پیدا کیا ہے، ان کی جو ایک خلقت بنائی ہے وہ ان کی ذمہ داریوں کے حساب سے رکھی ہے، تو ان کے ذہن میں یہی تھا کہ وہ جو ہے وہ اپنے بچے کو وہ جو ہے اپنے بیٹے کو وہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ مخصوص رکھیں گی۔ لیکن جو ہے وہ ان کے ہاں جو ہے
پیدا جو ہوئی تو بیٹی ہوئی، تو وہ بھی جو ہے ان کو لگا کہ یہ تو مطلب میرے ہاں تو بیٹی پیدا ہوئی، لیکن بہت ایمان والی تھی. انہوں نے کہا کہ اللہ کو خوب معلوم ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے وہ جو انہوں نے نیت کی تھی انہوں نے اپنی نیت کو قائم. اور دیکھیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نہ صرف یہ کہ ان کی نیت کو قبول کیا، ان کے اس جو ہے وہ اس کو کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے بڑھایا ان کی خالص نیت کو، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی پسندیدگی کے ساتھ قبولیت ہوئی. یعنی بہت اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قبول صرف نہیں کیا، پسندیدگی کے ساتھ قبول کیا. اور پھر اس بچی کی پرورش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ، اور دوسری چیز ہے کہ یہاں پہ ایک دعا بھی دی گئی. دیکھیے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا، ایک تو اچھے نام رکھنا، اور پھر اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان رجیم سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. تو ہمیں بھی جو ہے کہیں نہ کہیں یہ چیزوں کو نوٹ کرنا چاہیے. بچوں کے لیے جو ہے وہ یہ دعا جو ہے ان کی پیدائش سے پہلے بھی اور پیدا ہونے کے بعد بھی ہمیشہ یہ دعا کرنی ہے کہ ہماری اولادوں کو، ان کی ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں دیتے ہیں. تو یہ خوبصورت دعا بھی یہاں پر آ گئی ہے جو مریم السلام نے مانگی تھی، مریم السلام کی والدہ نے کی تھی، اور اللہ نے اس کو قبول کیا. اور اللہ نے کہا کہ اس کو عمدہ طریقے سے پروان چڑھایا اور زکریا علیہ السلام کو اس کا سرپرست مقرر کیا. تو زکریا علیہ السلام اس وقت کے نبی تھے اور جو ہے وہ مریم السلام کے خالو بھی تھے. جب کہ زکریا محراب میں اس کے پاس جاتا وہاں رزق پاتا، اور اس نے پوچھا کہ اے مریم یہ چیز تمہیں کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ تو اس نے کہا یہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ جس پر چاہے بے حساب فضل فرماتا ہے. اب یہ رزق کیا تھا؟ یہ بہت ساری چیزیں، یعنی زکریا علیہ السلام کو ان کا سرپرست بنایا گیا تھا. یعنی ایک تو جو ہے وہ یعنی جب اس طرح کے لیے، یعنی ہر دور میں ایسا ہوتا ہے جیسے آج بھی جب دین کی تعلیم حاصل کرنی ہوتی ہے تو جو ہے وہ مسجدوں میں اور اس میں جو ہے وہ کے قریب جو ہے وہ باقاعدہ تعلیم کے بندوبست کے لیے اسٹوڈنٹس جا کے رہتے ہیں. تو مریم اسلام بھی وہاں رہتی تھی. تو جب وہ مریم اسلام کے کمرے میں آتے تھے اور ان سے گفتگو کرتے تھے دین کی تعلیم دینے کے لیے، اس کے لیے، تو مریم علیہ السلام کے پاس خود سے جو ہے جو ذہانت اور جو علم ہوتا تھا وہ اس کو دیکھ کے حیران ہوتے تھے. تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ تم کو یہ سمجھ، یہ نالج تمہارے پاس کہاں سے ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ اللہ کے پاس سے ہے. تو عموماً رزق کا لوگوں نے یہ کیا کہ ان کے پاس بے موسم کے پھل اور طرح طرح کی چیزیں ہوتی تھی. تو دیکھیے رزق جب قرآن میں ہم دیکھتے ہیں تو رزق صرف جو ہے وہ کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں. رزق جو ہے علم، ہنر، یہ سب کچھ جو کچھ انسان کو اللہ کے پاس سے ملا ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ رزق ہے. تو یہ مریم علیہ السلام کے معاملے میں خاص طور سے یہ تھا کہ ان کو جو ہے وہ بہت وہ جو ہے وہ ان کے پاس بڑی جو ہے وہ نالج ہوتی تھی، بڑی دین کی سمجھ ہوتی تھی، جس پر وہ جو ہے وہ حیران ہو کے انہوں نے پوچھا. تو انہوں نے کہا یہ اللہ کا فضل ہے. اچھا، اس وقت زکریا اسلام نے اپنے رب کو پکارا. ظاہر ہے اتنی جس طرح سے ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی بہت ہی ذہین بچہ ہو، بڑا ہی لائق ہو، بہت ہی جو ہے وہ سلجھا، تو ہماری خواہش ہوتی ہے نا کہ ہمارا بچہ بھی ایسا ہو. تو بالکل یہ جو انسان کی فطرت ہے، دیکھیے کہ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا. اس نے دعا کیا اے میرے پروردگار تو مجھے بھی اپنی جناب سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا سننے والا ہے. تو فرشتوں نے اس کو ندا دی کہ جب کہ وہ محراب میں نماز میں کھڑا تھا کہ اللہ تجھ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ کے ایک کلمے کے مصداق، سردار، لذت دنیا سے کنارہ کش اور زمرہ صالحین سے نبی ہوں گے. تو یہ جو ہے وہ زکریا علیہ السلام جو ہے ان کی جو ہے مریم اسلام کو دیکھ کے ان کو خواہش پیدا ہوئی کہ ایسی اولاد. اور چونکہ اس وقت جو حالات زکریا اسلام کے سامنے بھی تھے، ظاہر ڈیٹیل میں ابھی نہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ تھا کہ وہ ان کو بڑی فکر تھی کہ جو بنی اسرائیل کا طور طریقہ تھا جو ان کا وہ کہ وہ جو ہے وہ ان کو کوئی نظر نہیں آتا تھا اپنے خاندان میں اور اپنے جو ہے شہر میں کہ جو ہے وہ یہ دین کے کام کو آگے لے کر جائے، جو ہے وہ اتنا لائق فائق کے جو ہے وہ جو کہ جو ہے وہ اللہ کے دین کے لیے جس کو مخصوص کیا جائے اور وہ اللہ کے دین کا کام کرے. تو مریم اسلام کو دیکھ کے ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسا کوئی جو ہے وہ اس طرح کا جو ہے جو کہ اتنا لائق اور اتنا سمجھدار دین کے، جس کو اتنی سوچ اور سمجھ ہو جس کے اندر. تو یہ انہوں نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو جو ہے وہ قبول کیا اور ان کو خوشخبری دی کہ جو ہے وہ، اور خوشخبری کیا زبردست، ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نام بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا کہ اللہ تم کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے. اور وہ جو ہے وہ یحییٰ علیہ السلام کیسے ہوں گے؟ اللہ کے ایک کلمے کے مصداق. یہ کلمہ جو ہے یہ کہا جا رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو. تو وہ جو ہے وہ مریم اسلام ابھی آئے گا یہ چیزیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ جو ہے وہ اور کہا کہ سردار ہوں گے اور لذت دنیا سے کنارہ کش، حسوروں آیا یہاں پہ، تو یعنی یہ کہ وہ دنیا سے بے رغبت ہوں گے. اور جو ہے وہ کہا کہ جو ہے نبی من الصالحین، نبی ہوں گے، صالح نبی کے زمرے میں سے ہوں گے.
تو جو ہے وہ اب ظاہر سی بات ہے کہ اتنی بڑی خوشخبری اتنی، تو زکریا علیہ السلام نے فوراً ان سے کہا اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا؟ میں تو بوڑھا ہو چکا اور میری بیوی بھی بانجھ ہے. مطلب ظاہر ہے دل میں خواہش پیدا بھی ہوئی، اور یہ اللہ کیسے نیک بزرگ بندے اللہ کے آگے رکھ بھی دیا. لیکن کہ انسان کی فطرت ہے نا کہ وہ سوچتا ہے. ظاہر سی بات ہے اب ان کی جتنی عمر ہو چکی تھی تو ان کو لگا کہ بھائی اس عمر میں مطلب یعنی اولاد کہاں بھلا، اور پھر یہ بھی کہ ان کی بیوی بھی جو ہے وہ بانجھ تھی. تو ان کو لگا کہ جو ہے وہ اب یہاں کہاں جو ہے وہ میرے لیے جو ہے وہ یہ کوئی ہو سکتا ہے. تو تھوڑا سا ایک جو ہے ظاہر ہے یقین جیسے وہ ہوتا ہے نا، یقین ہے بھی اللہ تعالیٰ کا، لیکن پھر بھی جو ہے وہ ایک دل میں جو ہے وہ یہ سوال پیدا ہوا، اور انہوں نے یہ بات کیا. تو فرمایا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اس نے کہا اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی ٹھہرا دے. تو فرمایا کہ تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن لوگوں سے نہ بات کر سکو گے مگر صرف اشارے سے، اور اپنے رب کو بہت زیادہ یاد کیجیو اور صبح شام اس کی تسبیح کیجیو. تو یہ جو ہے وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ جو ہے وہ نشانی بھی دی کہ جو ہے وہ جو ہے 3 دن تک یعنی ان کی زبان بند ہو جائے گی، وہ کلام نہیں کر سکیں گے، علاوہ یہ کہ وہ اشارے کنائے سے لوگوں سے بات کر پائیں گے. اور ان کو کہا کہ وہ جو ہے وہ اللہ کی تسبیح جو ہے وہ مستقل جو ہے وہ کرتے رہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ کہا. اور پھر جب فرشتوں نے، اب یہاں سے جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے کہ فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ نے تم کو برگزیدہ کیا، تم کو پاک کیا اور تم کو دنیا کی عورتوں پر ترجیح دی ہے. اے مریم اپنے رب کی فرما برداری میں لگی رہو اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ اور رکوع کرتی رہو. اچھا یہ بالکل ساتھ ساتھ یہ چل رہا ہے. یہ غور کیجئے کہ یہ جو قرآن کی جو ترتیب ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو دیکھیے یہ ایک کمپیریزن جو ہے وہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے. زکریا علیہ السلام نے بھی اولاد کی دعا کیا، مریم علیہ السلام کی والدہ نے بھی اولاد کی دعا کیا. زکریا علیہ السلام کو ایک بیٹے یعنی یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری ملی. مریم علیہ السلام یہ کی والدہ جو ہیں ان کے ہاں یہ بچی ہوئی. اس بچی کو دیکھ کے ہی زکریا علیہ السلام کے دل میں خواہش پیدا ہوئی اور اللہ نے اس کو بھی قبول کیا. اور مریم علیہ السلام کو اللہ نے چنا، اور جو ہے وہ ان کے ہاں بھی جو ہے وہ اب یہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ پیدائش ہونی ہے. تو یہ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہاں پر. جو دنیاوی لحاظ سے جو ہم لوگ جو کیلکولیشن کرتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ ایک میاں اور بیوی ہوں اور دونوں صحت مند ہوں اور دونوں کو جو ہے وہ ینگ ایج ہو، اتنی عمر ہوتی ہے تو اولاد ہوتی ہے یا کچھ ہوتی ہے، تو یعنی یہ ساری چیزوں کے لحاظ سے زکریا علیہ السلام کے ہاں اولاد ہونے کا کوئی امکان نہیں. اسی طرح مریم علیہ السلام کی تو شادی ہی نہیں ہوئی. تو اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں کیوں کہ یہ کمپیریزن بھی یہاں پہ چل رہا ہے کہ جن وجوہات کی بنا پر ایک عجیب و غریب عقیدہ جو ہے وہ نصارہ نے گڑھ لیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی بنا دیا، تو یہ ان سب چیزوں کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں. تو یہ اس کا کمپیریزن چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام سے کہا کہ اللہ نے تم کو برگزیدہ کیا، تم کو پاک کیا اور دنیا کی عورتوں پر ترجیح دی. یہ مریم علیہ السلام کا مقام اللہ تعالیٰ نے. اے مریم علیہ اپنے رب کی فرمانبرداری میں لگی رہو، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ رکوع اور سجدہ کرتی رہو، اور یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تم کو وحی کر رہے ہیں، اور تم تو ان کے پاس موجود نہیں تھے. اب یہاں پہ یہ خطاب جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں جو بیان کر رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں پر موجود نہیں تھے جبکہ مریم علیہ السلام کے یہ ہوا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو امی بھی تھے، مکہ کے لوگوں کو تو ان باتوں کی علم ہی نہیں تھا کوئی. اور یہ ایک دم صحیح صحیح باتیں، یہ دیکھیے کہ غیب کی خبروں میں سے ہے یہ جو ہم تم کو وہی کر رہے ہیں. تم تو ان کے پاس موجود نہیں تھے جب وہ اپنے قرے ڈال رہے تھے کہ کون مریم کی سرپرستی کرے گا. تم اس وقت بھی ان کے پاس موجود نہیں تھے جب وہ آپس میں جھگڑے کر رہے تھے. اب یہ جھگڑے اور یہ کیا چیز تھی کہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک تو ہی کہ جب کسی کو دین کی تعلیم کے لیے مخصوص کیا جاتا تھا تو ظاہر سی بات ہے جس طرح آج بھی ہوتا ہے کہ والدین جو ہے وہ اپنے بچوں کو مدرسے بھیج دیتے ہیں، وہیں وہ رہتے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت ہوتی ہے. تو یہ اس زمانے میں بھی یہ چیزیں ہوتی تھیں. تو لیکن اب ہوا یہ کہ یہ تو مریم علیہ السلام تو لڑکی تھیں، اور ظاہر سی بات ہے اس سے پہلے کوئی ایسا ملتا نہیں ہے کہ کبھی کوئی لڑکی کو جو ہے وہ اس طرح سے کیا. تو اسی معاملے میں ان پہ جھگڑا ہوا ہوگا کہ بھئی آیا کہ ایک لڑکی کو، ظاہر سی بات ہے ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ ایک لڑکی جو ہے وہ یہ مدرسے میں جو ہے وہ آ کے یعنی کہ مسجد کے اندر جو ہے وہ آ کے جو ہے اس کا قیام ہو اسٹوڈنٹس کے ساتھ کہ یہ. تو ایک تو یہ ہوا، دوسری چیز یہ کہ پھر ان کا سرپرست کون بنے گا، یہ ساری چیزیں. تو اب یہ جو چیزیں ہیں ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے. تو یہ یعنی یہ ساتھ کے ساتھ آپ دیکھیں تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں. ایک طرف سے کمپیریزن چل رہا ہے، ایک طرف سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو وہی آ رہی ہے جو وہ یہ باتیں بتا رہے ہیں، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں کا کیا علم بھلا. تو یہ تو ویسے ہی کلام ہے جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو توریت ملی اور انجیل ملی اور اب یہ قرآن ہے.
اور تم تو اس کا انتظار کر رہے تھے. تو یہ کتنی ساری چیزیں ہیں جو کہ ان کو بتایا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کو بھی اس میں جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ نصیحت ہے. یاد کرو جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ تمہیں اپنی طرف سے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، وہ دنیا اور آخرت دونوں میں ذی وجاہت اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا، وہ لوگوں سے گہوارے میں بھی بات کرے گا اور ادھیڑ ہو کر بھی، اور وہ صالحین کے زمرے میں سے ہوگا. وہ بولی کہ میرے پروردگار، میرے کس طرح لڑکا ہوگا جبکہ کسی مرد نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا؟ ارشاد ہوا اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، وہ کسی امر کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو بس اس کو کہتا ہے کہ ہو جا، اور پھر وہ ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کو کتاب اور حکمت، توریت اور انجیل سکھائے گا اور اس کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گا. تو اب یہ دیکھیے یہاں پر یہ جو ہے مریم علیہ السلام کو اب یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کلمے کی، یہ کلمہ جو ہے یہاں پر یہ آ گیا ہے کہ کلمے کی خوشخبری، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ کلمت اللہ کہا بھی، ان کا لقب بھی تھا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے نام بھی بتا دیا کہ وہ اپنی ماں کے نام سے پہچان دیں گے. جو مسیح جو ہے یہ ان کا لقب تھا، اور عیسیٰ بن مریم. اور پھر اللہ تعالیٰ کا ذی وجاہت ہوں گے، اللہ کے مقربین میں سے ہوں گے، اور وہ لوگوں سے گہوارے میں، یعنی گود میں جب بچہ ہوتا ہے ماں کے، اتنا چھوٹا بچہ کلام نہیں کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ گود میں بھی کلام کریں گے اور بڑے ہو کر بھی، اور صالحین کے زمرے میں سے ہوں گے. یعنی اب دنیا امتحان کی جگہ ہے، مریم علیہ السلام کو اللہ نے چنا، مریم علیہ السلام کی والدہ کی دعا کی وجہ، اور آپ دیکھیے کتنی بڑی آزمائش ان کی آئی ہے کہ وہ جو ہے کتنی نیک اور صالح خاتون، اور ان کو جو ہے وہ اب یہ بچہ ہونے کی بات آ رہی ہے، شادی نہیں ہوئی ہے ان کی. یہ امتحان ان کا کتنا بڑا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر انہوں نے جو ہے وہ، لیکن اللہ نے ساتھ میں ان کو تسلی بھی دی کہ یہ جو ہے یہ سب کچھ ہوگا، لیکن کیا ہے کہ جو یہ بچہ ہوگا وہ اللہ کا رسول ہوگا. تو اب یہ دیکھیے یحییٰ علیہ السلام کے معاملے میں آیا نبی ہوں گے، اور جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جو ہے وہ رسولن ہو گئے الی بنی اسرائیل. تو نبی اور رسول کے مرتبے میں تھوڑا سا فرق ہے، یہ قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ رسول جب آ جاتے ہیں نا تو اب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا کے اوپر حجت قائم ہو جاتی ہے، دین اس طرح سے مبرہن ہو جاتا ہے ایک دم واضح، کہ جس طریقے سے جو ہے وہ اس کا حق ادا ہو جاتا ہے. اس لیے رسول کے نہ ماننے والے کے اوپر جو ہے نا وہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے، جو ہم قرآن میں بارہا پڑھتے بھی ہیں مختلف انبیاء کے، جو جب ان کے رسول کو انہوں نے جھٹلایا تو ان کے اوپر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک چھوٹا سا عذاب کا ٹکڑا، یعنی لوگوں کی تنبیہ کے لیے کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وہ دکھا دیا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل سکھائے گا. تو جو ہے وہ تمام ہی انبیاء کے بارے میں ہی ملتا ہے کہ اللہ اس کو کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں، اور یہاں پہ توریت اور انجیل کا بھی ذکر ہے. توریت جو آلریڈی موسیٰ اسلام پہ آئی تھی، اور انجیل کا بھی جو کہ ان کو ملنے والی تھی. چنانچہ اس نے بنی اسرائیل کو دعوت دی کہ تمہارے خداوند کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں میں تمہارے لیے، یعنی اب عیسیٰ اسلام پیدا ہو گئے ہیں، اب یہ ان کے بارے میں آ رہا ہے. میں تمہارے لیے مٹی سے پرندوں کی صورت کے مانند صورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مار دیتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے واقعی پرندہ بن جاتی ہے. میں اللہ کے حکم سے اندھے اور کوڑی کو اچھا اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور میں تمہیں بتا سکتا ہوں جو کچھ تم کھاتے اور ذخیرہ کرتے ہو اپنے گھروں میں. بے شک ان باتوں کے اندر تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان رکھنے والے ہو. اور میں مصداق ہوں اپنے سے پیشتر آئی ہوئی توریت کا، اور اس لیے آیا ہوں کہ بعض ان چیزوں کو تمہارے لیے حلال ٹھہراؤں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے خداوند کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں. اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، بے شک اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، تو اسی کی بندگی کرو، یہی سیدھی راہ ہے. اب یہ دیکھیے یہاں پہ مختصراً جو ہے وہ پھر ذکر آیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بہت سارے معجزوں کا. تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے بڑے معجزے دیے تھے. ایک تو اس میں ان سوالوں کا بھی جواب ہے کہ جو اہل کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے معجزے طلب کر رہے تھے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے اتنے بڑے بڑے معجزے دیے، لیکن اتنے بڑے بڑے معجزوں کا فائدہ کیا ہوا؟ وہ جو ہے وہ ان کو تو جو ہے وہ ان کے ایک گروہ نے تو جھٹلا دیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو. دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے گروہ نے انہی معجزوں کو دے کر جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ اللہ کا جو ہے وہ خدائی، اللہ کے بیٹے خداوند کا ہی درجہ دے دیا. تو یعنی یہ کہ معجزوں سے کسی کو جو ہے وہ فائدہ نہیں پہنچتا ہے، بلکہ جو ہے وہ اصل بات کیا ہوتی ہے کہ اللہ کی کتاب پہ غور و تدبر کرنا، اللہ کی طرف سے جو یہ وحی ہے یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما کیا رہے ہیں. تو یہ جو معجزے ہوتے ہیں یہ تو صرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس لیے کہ جو ہے وہ اللہ کے نبی جو ہے اس زمانے میں چونکہ لوگوں کو تھوڑا سا ان چیزوں سے انسان متاثر ہوتا ہے تو یہ ضرور ہے. لیکن دوسری بات جو یہاں پہ آئی ہے، یعنی جن معجزوں کی وجہ سے یہ ساری چیزوں کا ذکر ان کے پاس کتاب میں موجود تھا، یعنی کہ توریت اور انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام کے ان معجزوں کی بات جو ہے وہ ذکر ہوئی تھی.
یعنی کہ توریت میں جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی خوشخبری ان کے بارے میں سب کچھ موجود تھا. جب انجیل آ گئی تو اس کے اندر جو ہے وہ یہ ساری چیزوں کا ذکر موجود ہے ان کے پاس. لیکن جو ہے کیا ہے کہ صرف فرق کیا ہے کہ اس میں جو ہے وہ صرف ذکر ہے معجزوں کا ان کے پاس، لیکن یہاں پہ اس پہ بِإِذْنِ اللہ کی جو ہے آپ دیکھیں تو بار بار یہ جو ہے وہ تکرار ہے یہاں پہ. یعنی جو یہ سب کچھ وہ دکھا رہے تھے یہ تو اللہ کے اذن سے کر رہے تھے، ان کا اپنا اس میں کوئی رول نہیں تھا. تو یہ چیز ہے جو ہے وہ غور کرنے کی. اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کے ساتھ خاص معاملہ کرتے ہیں، ان کو خاص چیزیں عطا ہوتی ہیں، لیکن جو ہے وہ ان چیزوں کی وجہ سے، ان معجزات کی وجہ سے، ان خارق عادت معاملوں کی وجہ سے کسی کو ایمان نصیب نہیں ہوتا. ایمان جو ہے وہ اسی کو حاصل ہوتا ہے جو کہ اللہ کی دی ہوئی تعلیمات پہ غور کرتا ہے، جو رسول کے طریقے پر چلتا ہے. تو یہ بات جو ہے یہاں پہ یہ کمپیریزن کیا گیا ہے. پس جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف سے کفر کو بھانپ لیا تو اس نے دعوت دی کہ کون میرا مددگار بنتا ہے اللہ کی راہ میں. حواریوں نے جواب دیا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم مسلم ہیں. اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے آئے اس چیز پر جو تو نے اتاری ہے، ہم نے رسول کی پیروی کی، تو ہم کو گواہی دے لینے والوں میں لکھ لیجئے. اور انہوں نے خفیہ چالیں چلی اور اللہ نے بھی خفیہ توڑ کیا، اور اللہ بہترین توڑ کرنے والا ہے. تو اب یہ جو یہاں پر بات آ گئی ہے کہ یہ جو ہے انہوں نے کیا چالیں چلی تھی. تو یہ جو ہے انہوں نے پوری کوشش کی تھی. ایک تو یعنی جو بنی اسرائیل کے اندر جو یہود جنہوں نے بعد میں اپنے آپ کو کہا، تو یہ ایک گروہ تھا. انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے بھی انکار کیا، اور انہوں نے ان کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کی دی ہوئی تعلیمات کا کوئی جواب نہیں تھا. جب وہ ان کی غلطیاں بتاتے تھے تو ان کے اندر ضد پیدا ہو گئی، اور انہوں نے جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی کو روکنے کے لیے طرح طرح کی جو ہے وہ سیاسی چالیں اور اس سازشیں جو ہے یہ کرنا شروع کر دی. اس میں ایک بات تو انہوں نے جو ہے وہ سب سے یہ کیا ہی تھی کہ انہوں نے جو ہے وہ آپ پر اور آپ کے ساتھیوں پر اسلاف کی روایت توڑنے اور بزرگوں کی توہین اور تحقیر کرنے کا الزام لگایا، تاکہ عوام جو ہے نا، اب آج بھی دیکھیے تو اس طرح کے جب الزامات کسی کے اوپر لگتے ہیں تو عوام کا کیا حال ہوتا ہے. بغیر سوچے سمجھے، بغیر تحقیق کے لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں. تو ایک تو انہوں نے یہ کام کیا تھا جو ہے وہ، یہ کتنا، یہ اس قسم کا رویہ دیکھیے کہ یہ کتنا غلط ہے. یہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عوام کو جو ہے وہ ان سے دور کرنے کے لیے اس طرح کا ایک تو انہوں نے باتیں کرنی شروع کر دی. دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ اپنے مخصوص آدمی بھیج کر ان سے طرح طرح کے سوالات کرتے تھے، تاکہ جو ہے وہ ان کے خلاف کوئی وہ ایسی بات کہہ دیں کہ جس کے بعد وہ ان کے اوپر کفر کا یا جو ہے وہ دین کو جو ہے وہ مسخ کرنے کا یا اس طرح کا کوئی فتویٰ جو ہے وہ ان کے اوپر لگا سکیں، اور ان کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ پھر جو ہے وہ شرمندہ کر سکیں کسی طریقے سے. پھر تیسرا جو انہوں نے کام یہ کیا کہ انہوں نے جو ہے چونکہ اس وقت حکومت تو ان کی تھی نہیں، رومیوں کی حکومت تھی، تو رومیوں کو جو ہے وہ ان کو بھڑکانے کے لیے جو ہے وہ طرح طرح کی جو ہے وہ ان کے کانوں میں پھونکتے تھے کہ دیکھو یہ جو گروہ پیدا ہو گیا ہے یہ تمہارے خلاف ہے، یہ لوگوں کو تم کو خراج دینے سے روکتا ہے، یہ لوگوں کو تمہارے خلاف کر رہا ہے، تاکہ جو ہے وہ حکومت ان کے خلاف ہو جائے. پھر انہوں نے مزید جو ہے وہ یہ کیا کیا کہ جو ان کے شاگرد تھے ان میں سے انہوں نے کوشش کیا کہ کسی کو توڑ لیں، اور انہوں نے ایک کو توڑ بھی لیا، اور جو ہے وہ یعنی تاکہ جو ہے وہ اس سے ذریعے سے جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں پہ جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، تو وہ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ جاسوسی کرنے کے لیے، ان کی مخبری کرنے کے لیے انہوں نے ایک یہ جو ہے وہ کیا. تو اب یہ ساری چیزوں کا جو ہے وہ ذکر کر کے اللہ تعالیٰ جو ہے، لیکن جو ہے وہ کیا ہوا کہ وہ جو ہے وہ انہوں نے اپنی، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہترین، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا وہ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی کس طرح حفاظت کی. کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے وہ اے عیسیٰ، میں تمہیں قبض کر لینے والا ہوں اور اپنی طرف اٹھا لینے والا ہوں، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان سے تمہیں میں پاک کرنے والا ہوں، اور جن لوگوں نے تمہاری پیروی کی ہے ان کو قیامت تک ان لوگوں پر غالب کرنے والا ہوں جنہوں نے تمہارا انکار کیا. پھر میری طرف تم سب کا پلٹنا ہوگا، اور میں تمہارے درمیان ان چیزوں کے بارے میں فیصلہ کر دوں گا جن میں تم اختلاف کرتے رہو. تو جن لوگوں نے کفر کیا ان کو سخت عذاب دوں گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، اور جنہوں نے نیک عمل کیے تو ان کو ان کے پورے پورے اجر دیے جائیں گے. اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا. تو اب اللہ تعالیٰ نے صاف کھول کے بتا دیا، اور اللہ نے کیا ترتیب کیا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان سے دور کر دیا، جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وفات دیا، ان کو اپنے پاس لے لیا. اور اس کے بعد جو ہے وہ لوگ، اب یہ دیکھیے آج بھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا نا میں غالب رکھوں گا ان کو جو کہ جو ہے وہ تم کو نہیں مان رہے. تو یہود جو ہیں آج بھی عیسائیوں کے نیچے ہی ہیں. یہ بھی ایک نشانی ہے کہ جو ہے وہ یعنی اکیلے یہود آپ دیکھیں تو ان کی طاقت نہیں ہے کوئی، جب تک کہ جو ہے وہ ان کو عیسائیوں کی تائید نہ حاصل ہو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ہم تمہیں سنا رہے ہیں اپنی آیات اور اپنی پر حکمت یاد دہانی میں سے
عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے، اس کو مٹی سے بنائے پھر اس کو امر کیا کہ ہو جا اور وہ ہو گیا، یہی بات تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، تو تم شک کرنے والوں میں سے نہ بنو، سو جو تم میں سے اس بارے میں حجت کریں بعد اس کے کہ تمہارے پاس صحیح علم آ چکا ہے، ان سے کہہ دو کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو جمع کریں، تم اپنی عورتوں کو جمع کرو، اور ہم اپنے آپ کو اکٹھا کریں، تم اپنے آپ کو اکٹھا کرو، پھر ہم مل کر دعا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں، بے شک یہی سچا بیان ہے۔ اب یہ جو ہے یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ بات بتا دی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال، یعنی اگر عیسیٰ علیہ السلام صرف اس وجہ سے کہ ان کے والد نہیں تھے وہ اللہ کے جو ہے وہ اللہ ہو سکتے ہیں، اللہ کا مرتبہ پا سکتے ہیں، تو عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک تو آدم کی طرح، آدم علیہ السلام کے تو نہ باپ تھے نہ ماں تھے، تو ان کو تو اور بڑا خدا ہونا چاہیے۔ تو بات یہی ہے کہ نہ تو آدم علیہ السلام خود پیدا ہوئے نہ عیسیٰ علیہ السلام، اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے، سب اللہ کے بندے ہیں، یہ صحیح بات ہے۔ اور اگر کوئی مانتے ہیں تو یہ جو ہے وہ یہاں پہ پھر آیت مباہلہ ہے، یہ یعنی یہ کہ یہ ایک چیلنج ہے جو کہ دیا گیا تھا، تو یہ جو ہے وہ نصارہ نے، لیکن جو ہے وہ نصارہ کا ایک گروہ آیا تھا تو ان کو یہ چیلنج دیا گیا تھا، یعنی جب انہوں نے ساری ان کے دین کے بارے میں گفتگو ہو گئی، ان کے پاس کسی سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، تو پھر جو ہے لیکن پھر بھی وہ اپنے اس پہ اڑے ہوئے تھے، تو ان کو آخر میں مباہلے کا چیلنج دیا گیا تھا اور وہ اس چیلنج کے لیے نہیں آئے، رات ہی جو ہے وہ مدینہ چھوڑ کر جو ہے وہ چلے گئے تھے۔ تو یہ جو ہے وہ یہاں پہ اب آگے جو ہے وہ پھر جو ہے وہ میرے خیال سے کورس ہو گیا پورا۔